बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। इद्दत किसे कहते हैं? इद्दत का हुक्म सबसे पहले कब और किसके लिए नाजिल हुआ? क्या इद्दत सिर्फ वफ़ात और तलाक की सूरत में होती है या इसके अलावा भी इद्दत की किस्में हैं? इद्दत किन औरतों के लिए होती है और किन किन औरतों के लिए नहीं होती? इस हवाले से मैं इद्दत के ज़रूरी मसाइल आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। इद्दत वो फ़िक़ही इस्तिलाह है जिससे मुराद वो मुद्दत है कि जिस मुद्दत में औरत अक़्द सानी नहीं कर सकती, उसका ये अक़्द सानी न करना या इसलिए होता है कि वो महज हुक्म खुदा की तामील करना चाहती है, या फिर इसलिए होता है कि वो ये यकीन हासिल कर ले कि उसका रहम हमल से खाली है, या फिर इसलिए होता है कि उसे अपने सरताज अपने मजाजी खुदा के फौत हो जाने का गम होता है। यह है तमाम फ़िक़ही कुतुब से अख़ज़ की गई इद्दत की तारीफ़ कि जो मैंने एक खुलासे की सूरत में आपकी समाअतों की नज़र की है। अब आ जाइए कि सबसे पहले हुक्म इद्दत कब उतरा और किसके लिए उतरा। तफसीरुल मीज़ान मुतरजम जिल्द दोम सफ़ा नंबर 575 पर इद्दत की आयात की तफसीर के ज़िम्न में साहिब तफसीरुल मीज़ान ने सुनन अबी दाऊद की किताब की रेफरेंस से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने तहरीर किया है कि अबू दाऊद की किताब सुनन में अस्मा बिन्त यजीद अंसारिया से रिवायत की गई है कि उसने कहा, मुझे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तलाक दी गई। अभी तलाक की इद्दत वाजिब नहीं हुई थी, लेकिन उन्हीं अय्याम में इद्दत की आयत नाजिल हुई, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। इस रिवायत से ये पता चलता है कि जनाब अस्मा वो पहली खातून हैं जिन पर इद्दत के हुक्म का इतलाक हुआ, और तमाम मुफस्सिरीन के मुताबिक इद्दत का हुक्म मदीना में हिजरत के बाद नाजिल हुआ था। अब आइए इस उन्वान की तरफ कि वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनके लिए इद्दत लाजिम है, और इसी टॉपिक के ज़िम्न में आपको बाखूबी ये बात भी समझ आ जाएगी कि आम तौर पर ये जो हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि इद्दत सिर्फ वफ़ात या तलाक की सूरत में होती है, याद रखिए इद्दत सिर्फ वफ़ात या तलाक की सूरत में नहीं होती, इसके अलावा भी किस्में हैं, और ये किस्में अभी आपको इसी उन्वान के तहत ही समझ आ जाएंगी। सबसे पहले वो औरत जो बालिगा हो, आकिला हो, गैर जायसा हो और मदखूला हो। ऐसी औरत को जब शौहर से तलाक मिली हो तो इस औरत के लिए भी लाजिम है कि ये इद्दत रखे। नंबर 2, ऐसी औरत जिसने मुतआ किया और मुतआ की मुद्दत ख़त्म हो गई या दौरान मुतआ शौहर ने बाकी मुद्दत बख्श दी, तो ऐसी औरत के लिए भी लाजिम है कि ये भी इद्दत रखे। नंबर 3, ऐसी औरत जिसका दायमी निकाह हो और वो निकाह किसी वजह से फस्ख हो गया हो, ऐसी औरत के लिए भी लाजिम है कि ये इद्दत रखे। नंबर 4, ऐसी औरत जिसका शौहर फौत हो जाए। नंबर 5, ऐसी औरत जिसके साथ वक़ी बेशुबह का इर्तिकाब हो गया हो। नंबर 6, लिआन, ईला या रिहार वगैरह की वजह से भी औरत पर इद्दत लाजिम होती है। और नंबर 7, कनीज। और नंबर 8, ऐसी औरत जिसका शौहर मुर्तद हो गया हो, तो इनके लिए भी इद्दत लाजिम है। अब आइए इद्दत की किस्मों की तरफ, इद्दत की अक़साम की तरफ। तो सबसे पहली जो मारूफ किस्म है इद्दत की, वो है इद्दत तलाक। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में इरशाद फरमाया, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, कि वो औरतें जिन्हें तलाक दे दी गई हो उन्हें चाहिए कि वो 3 क़ुरू तक अपने आप को रोक के रखें। मैंने 5-6 इमामी मुफस्सिरीन की तफसीरों से इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में एक पैरा अख्ज़ किया है, और वो पैरा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस आयत के अंदर ये जो औरतों को 3 क़ुरू तक रोके जाने का और रुकने का हुक्म दिया गया है, तो यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ है क़ुरू, इसे समझना ज़रूरी है। क़ुरू
کا لفظ قرعن کی جمع ہے، اور یہ لفظ لغت ازدادہ میں شمار ہوتا ہے۔ قرعن کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، یعنی پاکی بھی ہے۔ اس مقام پر علماء امامیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرعن کا معنی طہر لیا جائے، یعنی پاکی لیا جائے۔ پس طلاق شدہ عورت کی عدت علماء امامیہ کے نزدیک 3 طہر ہے۔ ایک طہر وہ بھی شمار ہوگا کہ جس میں طلاق دی گئی ہو، یعنی طلاق واقع ہوئی ہو، اور اس کے بعد 2 طہر جب سالم گزریں گے اور تیسری مرتبہ اس کو حیض شروع ہوگا تو اس وقت اس عورت کی عدت طلاق ختم ہو جائے گی۔ جبکہ اہل سنت برادران کے نزدیک، بالخصوص حنفیوں کے نزدیک، یہاں قرعن سے مراد حیض ہے، پس ان کے نزدیک طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ ان کے ہاں تیسرے حیض کے ختم ہونے پر عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت طلاق کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایسی عورت جس کے ایام حیض میں بے قاعدگی ہو، یا ایسی عورت جسے کسی مرض یا عارضے کی وجہ سے خون حیض نہیں آتا، ایسی عورت کی عدت 3 قمری مہینے ہیں۔ یاد رکھیے 3 طہر عدت طلاق ایسی عورت کے لیے ہے جو بالغہ ہو، غیر یائسہ ہو اور مدخولہ ہو۔ عدت طلاق کے مسائل کے ضمن میں ہی میں یہ بھی نقطہ پہنچاتا چلوں کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی گئی ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگرچہ حاملہ عورت کو جو ہی طلاق دی جائے تو اگر فرض کیجئے طلاق کے فوراً بعد اگلے گھنٹے میں ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت تمام ہو گئی۔ عدت طلاق کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے لیے عدت طلاق ضروری نہیں ہے، اور ان کے لیے عدت طلاق کے باوجود واجب نہیں ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ نمبر 1، ایسی لڑکی جس کی عمر 9 سال سے کم ہو، اسے طلاق دی جا چکی ہو تو اس کے لیے عدت طلاق ضروری نہیں۔ نمبر 2، ایسی عورت جو یائسہ ہو، اس کے لیے بھی عدت طلاق ضروری نہیں۔ اب یائسہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ عورت جو طبعی طور پر عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہو کہ جہاں اس کے لیے خون حیض کا امکان باقی نہ ہو یا پھر حمل ممکن نہ رہے، تو پھر ایسی عورت کو یائسہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی یائسہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو پھر یائسہ عورت کے لیے بھی عدت طلاق لازم نہیں ہے۔ تیسری عورت، ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہو، جس کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا گیا ہو، تو ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے بھی عدت لازم نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایسی عورت جسے طلاق دی گئی ہو، اس کا شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، بالخصوص طلاق رجعی کی صورت میں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ دوران عدت طلاق خاتون یا طلاق والی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور شوہر پر واجب ہے کہ وہ اسے اس کے ڈیلی کے یومیہ اخراجات مہیا کرے۔ عدت کی دوسری معروف قسم وہ ہے عدت وفات۔ مطالعہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ عدت وفات کے ضمن میں اس مسئلے سے آگاہی ضروری ہے کہ اگر متوفی کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، یعنی وضع حمل اور وفات کی عدت میں سے جو بعد میں ہوگا اس کو عدت ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ ایسی عورت کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور وہ حاملہ ہو۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو خواہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ عورت چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ یائسہ ہو یا غیر یائسہ، اس کے ساتھ مباشرت واقع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، چاہے اس کا عقد دائمی ہو یا انقطاعی ہو، ہر صورت میں ایسی عورت پر واجب ہوگا کہ وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو عدت وفات کے پیریڈ میں رکھے۔ عدت وفات گزارنے والی عورت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوگ میں رکھے اور ہر قسم کے میک اپ اور زیب و زینت سے اجتناب کرے۔
آقا سستانی صاحب کے نزدیک عدت وفات گزارنے والی عورت کا ادائے حق کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا مکروہ ہے، جبکہ آقا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کے نزدیک عدت وفات گزارنے والی عورت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی سخت ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہماری قدیم فقہی کتب کے اندر ایک زمانے تک کنیز کی عدت کے احکامات بھی بیان کیے جاتے تھے، لیکن گزشتہ ایک طویل مدت سے کیونکہ اب ان احکامات کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ہماری فقہی کتابوں میں یہ عنوان موجود نہیں ہے۔ علم دوست حضرات کے ذوق کے پیش نظر میں کنیز کی عدت کے احکامات بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر کسی کنیز کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی کنیز کو عدت وفات گزارنی ہو، تو پھر کتاب شرح لمع کتاب الطلاق کے مطابق کنیز کو چاہیے کہ وہ آزاد عورت کا نصف یعنی 2 ماہ اور 5 دن اپنے آپ کو عدت وفات میں رکھے۔ لیکن اگر کسی کنیز کو طلاق دے دی گئی ہو تو پھر اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ کنیز اگر مستقیمت الحیض ہو، یعنی اس کے حیض میں ریگولیٹری ہوتی ہو، تو پھر اس کی عدت 2 طہر ہوگی، اور اگر مستقیمت الحیض نہ ہو تو پھر اس کی عدت 45 دن ہوگی۔ کنیز کی عدت کے یہ احکام میں نے شرح لمع کی کتاب الطلاق کی فصل 7 سے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں استاد بزرگوار عالی جناب قبلہ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی کتاب مناقحات کے حصہ 2 کتاب الطلاق سے مرتد کی زوجہ کی عدت کے احکام بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مناقحات کی کتاب الطلاق کے حصہ 2 میں مرتد شخص کی زوجہ کی عدت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مرتد یعنی دین اسلام سے خارج ہو جائے تو مرتد فطری کی بیوی کے لیے عدت وفات کے برابر 4 ماہ 10 دن اور مرتد ملی کی بیوی کے لیے طلاق والی عدت رکھنی ہوگی۔ اب آئیے ایسی خاتون کہ جس نے متعہ کیا ہو یعنی عقد عارضی کیا ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس حوالے سے مرجع مسلمین آیت اللہ آقا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب نے اپنے رسالہ عملیہ میں مسئلہ نمبر 2517 کے تحت تحریر کیا ہے کہ جس عورت نے عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہوں اور یا ایسا نہ ہو تو اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے اور عورت کی مدت تمام ہو جائے یا شوہر اسے مدت بخش دے تو اسے چاہیے کہ عدہ رکھے۔ پس اگر اسے حیض کا خون آئے تو اسے چاہیے کہ 2 حیض کی مقدار کے برابر عدہ رکھے اور شوہر نہ کرے، اور اگر حیض کا خون نہ آئے تو 45 دن شوہر کرنے سے اجتناب، اور حاملہ ہونے کی صورت میں احتیاط واجب ہے کہ جو مدت وضع حمل یا 45 دن میں سے زیادہ ہو اتنی مدت کے لیے عدہ رکھے۔ آقا حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کی عبارت یہاں پر تمام ہوئی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر وہ عورت جس پر عدت شرعی طور پر فرض ہو، چاہے اس کی بچہ دانی ہو یا اس نے کسی وجہ سے بچہ دانی نکلوا دی ہو، اسے بہر کیف عدت رکھنی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری تو بچہ دانی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے عدت کے مختلف مسائل، اسباب اور علل ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف انعقاد نطفہ یا سوگ ہی عدت کی حکمت ہو یا عدت کی علت ہو۔ عدت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ عورت جس پر عدت لازم ہو وہ امر پروردگار کی تعمیل کے لیے عدت ضرور رکھے۔ وہ عورت جس نے زنا کیا ہو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اس جملے سے ایک یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ متعہ والی عورت کے لیے جب عدت ہے اور زنا والی عورت کے لیے عدت نہیں، تو پھر وہ لوگ جو متعہ اور زنا کو ایک سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایسے لوگ علم سے دور ہیں اور وہ حقیقت متعہ سے واقف نہیں ہے۔ میری گفتگو تمام ہوئی، امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو سے آپ عدت کے مسائل اور احکامات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔